पसंद। आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं एक नहायत सीरियस मसले के ऊपर बातचीत करने के लिए। आज तक हमने दास्तान जुल्म किताबों में पढ़ी, लोगों से सुनी, कभी आप बीती नहीं आई मुझ पर जो मैं सुनाता, बताता या दिखाता या उसे पे यकीन करता। जुल्म की जितनी बड़ी बड़ी दास्तानें हमने पढ़ी, किताबों में पढ़ी, बुज़ुर्गों से सुनी, लेकिन सोचते थे कि वो जालिम लोग, वो फ़िरऔन लोग, वो यजीदियत ज़हन रखने वाले लोग अब इस दुनिया से जा चुके हैं और आज के मुआशरे में सब मुअज़्ज़ज़ हैं और कोई जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं तो बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी इस दुनिया में कुछ महकमे ऐसे हैं, कुछ महकमों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़िरऔनियत का अंदाज़ रखते हैं। यजीदियत उनके सामने कोई चीज़, कोई मायने नहीं रखती। वो जब जुल्म करने पे आते हैं तो इस इंतहा तक चले जाते हैं कि इंसानियत का दर्जा बुला देते हैं। आज मैं आपको स्टाफ कॉलेज PTCL के अफसरान और TAP चौकी के एक्स इंचार्ज सईद शाह के बारे में चंद हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने लेके आऊँगा कि इन लोगों ने कैसे गठ जोड़ करके गरीब शरीफ लोगों का जीना हराम कर रखा है, कैसे उन पे ज़िंदगी तंग कर रखी है, कैसे उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं। हमारे ख़ानदान में 3, 4, 5 नस्लें यहाँ रहीं, किसी का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि हम झगड़े में, किसी के साथ ज़्यादती में, किसी के साथ जुल्म में शरीक हो के कोई केस बना हो, किसी चौकी में गए हो, या किसी के साथ हमने ज़्यादती की हो, या किसी शख्स ने हमारी इज़्ज़त ना की हो या हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त ना की हो। ऐसा कोई वाक़या नहीं है, बल्कि लोग हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त किया करते थे, अपने झगड़ों में उनको सालिस माना करते थे और उनके किए हुए फ़ैसलों पे आमीन किया करते थे। ऐसा बैकग्राउंड रखने के बावजूद 29 जून को स्टाफ कॉलेज PTCL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 14 से 16 लोगों ने मेरे घर पे दावा बोला, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की। इत्तेफाक से मैं घर पे ही था। उनकी बदतमीज़ी करने के दौरान ही मैं दरवाज़े पे आया, उनसे पूछा कि मसला क्या है। उन्होंने कहा जी कि तुम लोगों ने 2 महीने का बिल जो है वो जमा नहीं करवाया। मैंने उन्हें कहा फिर आपकी जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें, बजाय इसके कि वो अपनी कानूनी कार्रवाई कर दे, उन्होंने मेरे साथ गालम गलोच की, ज़दोकोब किया, कपड़े तक फाड़ दिए। उनके उस गुंडा फोर्स को लीड कर रहा था मुराद शाह नामी एक शख्स, जिसका टेलीफोन के ऊपर रब्ता था इफ्तिखार अली नामी उनके इंचार्ज के साथ। जबकि बाकी जो लोग हैं, राशिद है या साले शाह है, इसके अलावा 15-20 लोग थे। एक कैरी डब्बे और 6-7 मोटरसाइकिलों पे सवार होकर ये आए। इन्होंने ना कि सिर्फ बदतमीज़ी की, तोड़ फोड़ की, मीटर तोड़ दिया, सुई गैस का मीटर उतार के लेके चले गए, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर जो है उसका डिब्बा तोड़ दिया, उसको ऊपर से डिस्कनेक्शन इन्होंने की। मैं उसी हालत में फटे हुए कपड़ों के साथ TAP चौकी में आया। सईद शाह इत्तिफाक से वहाँ पे मौजूद था, जो उस वक़्त चौकी का इंचार्ज था। मैंने उसे जब आगे बताया जी कि ये स्टाफ कॉलेज के गुंडों ने, गुंडा फोर्स ने
یہ میرے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے، حالت میری تم دیکھ لو۔ سعید شاہ نے اسی وقت میرے سامنے وہیں بیٹھے بیٹھے کال ملائی اسٹاف کالج میں کسی شخص کو، اور مجھے اس نے کہا جی ایکسکیوز می، میں یہ کال سن کے آتا ہوں، اور ایک سپاہی کو کہا جی کہ آپ اس کی کمپلین لکھ لو۔ اس سپاہی نے اپنی مرضی سے کمپلین لکھی، میں نے اسے سارا کچھ حقائق جو تھے، جو آپ بیتی ہوئی وہ بتائی، لیکن اس نے اپنی مرضی سے ایک جو ہے اپلیکیشن لکھی۔ اس نے کہا جی جو سابقہ معاملات ہیں ہم ان کو انوالو نہیں کرتے، ہم صرف یہ بتاتے ہیں جی کہ آپ کا جھگڑا ہو گیا مراد شاہ کے ساتھ، ہم یہ رپورٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے کر لیں۔ 29 جون کو میں نے رپورٹ درج کروائی سعید شاہ کا، میں نے 4 گھنٹے ویٹ کیا پولیس چوکی میں بیٹھ کے، وہ واپس نہیں آیا۔ تنگ آ کے میں 4 گھنٹے کے بعد اٹھ کے واپس چلا گیا۔ پھر روزانہ صبح دوپہر شام میں پولیس چوکی میں آتا رہا جی کہ میں نے جو اپلیکیشن دی ہے، میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ یہ آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، مارک کر دی ہے، اس طرح کر کے ٹال مٹول کیا جاتا رہا۔ میں 4 جولائی کو ڈی پی او صاحب کے آفس میں آیا، سب سے پہلے یہ اپلیکیشن میں نے لکھی، اور میں نے وہاں سے نمبر لگوایا اس کے اوپر، اور درخواست جو ہے تھانہ سٹی میں لے کے چلا گیا، سٹی ایس ایچ او کے پاس۔ سٹی ایس ایچ او نے سعید شاہ کو کہا کہ جی 3 دن کے اندر اندر تم مجھے رپورٹ کرو۔ یہ 4 تاریخ کی بات ہے۔ کوئی اس نے 3 دن کے اندر اندر رپورٹ کیا کرنی تھی، اس نے کوئی رپورٹ نہیں کی۔ عید کی چھٹیاں آ گئی، بڑی عید کی، بڑی عید گزر گئی، عید کی چھٹیاں ختم ہوئیں۔ میں 14 تاریخ کو پھر ڈی پی او آفس میں آیا، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کو ملا، انہوں نے پھر اس کے اوپر مارک کیا اس اپلیکیشن کو، اور دوبارہ سے اسی پروسیس کے تحت یہ واپس ٹی اے پی چوکی میں چلی گئی، اور پھر اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جبکہ 2 دن کے اندر ڈی ایس پی صاحب نے رپورٹ مانگی تھی۔ تنگ آ کر میں نے 30 جولائی کے قریب 30 جولائی کو 22A لگا دی اس اپلیکیشن کے اوپر، کیونکہ اس دوران میں روزانہ چوکی میں بھی جاتا رہا، اور اس درخواست کے اوپر جو میں ابھی آپ کو دوں گا کہ آپ دیکھ لیں گے کہ اس پہ ایس ایچ او سٹی کے سگنیچر، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کے سگنیچر، اور ایڈیشنل ایس پی ایاز خان کے سگنیچر موجود ہیں، جس میں انہوں نے سعید شاہ سے رپورٹ مانگی، اور سعید شاہ نے 35 دن تک اس اپلیکیشن کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ وہ مجھے آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں کرتا رہا، اور اس دوران سٹاف کالج کی وہ گنڈا فورس، وہ گنڈے، وہ مراد شاہ اینڈ کمپنی، وہ وسیم شاہ لوگ، یہ سب لوگ مجھے ڈراتے اور دھمکاتے رہے کہ تمہاری اپلیکیشن کے اوپر کوئی کارروائی ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہم ہونے دیں گے، نہ سعید شاہ چوکی انچارج کر سکتا ہے، وہ ہمارا یار ہے، دوست ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم سے مراعات لیتا ہے، وہ ہمارے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کرے گا، تمہارے حق میں کسی قسم کا کوئی ڈیسیژن وہ کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی کارروائی کرنے والا۔ میں سنتا رہا، تنگ آ کے میں نے اس کے اوپر 22A لگا دی۔ 22A جو ہی میں نے لگائی تو 1 اگست سے چھٹیاں شروع ہو گئیں جی عدالت کی۔ اس کے باوجود 9 تاریخ کو جج صاحب نے تاریخ لگائی، جس میں چوکی انچارج سمیت پی ٹی سی ایل اور ڈی پی او صاحبان کو طلب کیا گیا، لیکن تب تک محرم جو ہے جی وہ اسٹارٹ ہو چکے تھے، تو انہوں نے سب نے کہا جی کہ اب تو محرم کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور ہم اس طرف بزی ہیں، تو پولیس فورس وہاں پہ مصروف ہو گئی، اور کسی قسم کے کوئی کمنٹس بھی نہیں آئے۔ الغرض گزشتہ یہ جو 16 تاریخ تھی، یہ تاریخ تھی، پولیس نے اس پہ کمنٹس دیے ہیں، کیا دیے ہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن نہ تو ابھی تک ان 3 مہینے ہو گئے ہیں کہ نہ تو مجھے میٹر لگا کے انہوں نے دیا، میری الیکٹریسٹی بحال ہوئی، نہ ہی سوئی گیس بحال ہوئی۔ میں نے اسی دوران ایک کام یہ کیا
کہ میٹروں کی مد میں نے صارف عدالت میں اپلیکیشن جو ہے وہ دائر کر دی کہ بہت سارے اس طرح کے مسائل جو ہوتے ہیں صارف کے دوران جو ہوتے ہیں وہ فورم ہے ایک مسائل حل کرنے کا. میں وہاں بھی جاتا رہا. 4 تاریخ کو میں نے صارف عدالت میں جو ہے اپلیکیشن موو کی. اس کے اوپر میڈم نے ان کو نوٹسز کیے. بڑی عید سے پہلے 2 تاریخیں ہوئیں. محرم کی چھٹیوں سے پہلے 7 تاریخیں ہوئیں. لیکن پی ٹی سی ایل نے جواب دعویٰ دائر نہیں کیا. 2 مہینے کے بعد جب جرمانہ ہونے لگا, سنگل سائیڈڈ ڈیسیژن لینے لگی میڈم, تو انہوں نے یہ جواب بے دعویٰ دائر کیا. اس میں انہوں نے پی ٹی سی ایل والوں نے موقف اختیار کیا کہ جی ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں پارٹی بنانے کی بجائے سوئی گیس کے محکمے کو پارٹی بناتے, وابٹا کو پارٹی بناتے, جبکہ انہوں نے ان دونوں محکموں کو نظر انداز کر کے صرف ہمیں پارٹی بنایا. اس پر میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا تھوڑی سی کوارٹر کی الاٹمنٹ کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اور وابٹا اور سوئی گیس کے محکموں کو پارٹی نہ بنانے کے حوالے سے. وہ اس طرح ہے کہ تھوڑی سی پہلے ٹی اے پی کی سچویشن سمجھنی پڑے گی, ٹی این ٹی کالونی کے کوارٹروں کی سچویشن سمجھنی پڑے گی. ٹی این ٹی کالونی جب سے مارز وجود میں آئی ہے ایک بلک میٹر لگا ہوا ہے جی, سوئی گیس والوں کا بھی اور وابٹے والوں کا بھی. وہ اپنے میٹر کے جو ریڈنگ ہے اس کے حساب سے بل بھجواتے ہیں اور وصول کرتے ہیں. اندر پی ٹی سی ایل ہے, ٹی اے پی ہے, این آر ٹی سی ہے, ان کے اپنے سب میٹر لگے ہوئے ہیں. وہ اپنے حساب سے اپنی ریڈنگ کے حساب سے پیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, ایک جگہ پہ اکٹھے کرتے ہیں اور پی ٹی سی ایل میں جمع ہوتے ہیں. پی ٹی سی ایل کے ارباب اختیار جو ہیں وہ بینکوں میں جمع کرواتے ہیں اور سوئی گیس اور جو ہے وابٹا والوں کو وہ پیمنٹ ہو جاتی ہے جی. اس لیے میں نے وابٹا کو اور سوئی گیس کے محکمے کو نہیں بنایا. اور دوسری بات یہ کہ میرے سامنے پی ٹی سی ایل کے کارندوں نے دونوں میٹر جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ بھی کیے اور ساتھ بھی لے کے گئے. تو پھر مجھے نہ وابٹا کو پارٹی بنانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی محکمہ سوئی گیس کو پارٹی بنانے کی ضرورت ہے کہ جب ایک کارروائی پی ٹی سی ایل کے سٹاف کالج کے لوگ کارندے ان کی گنڈا فورس کر رہی ہے تو پھر کسی دوسرے محکمے کو یا اس کے کسی بندے کو یا ملازم کو وہاں پہ پارٹی بنانا جو ہے وہ قانوناً جائز بھی نہیں ہے, بنتا بھی نہیں ہے اور ان کا کوئی اختیار بھی نہیں. میں اب تھوڑا سا کوارٹر کے حوالے سے بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. بیسیکلی جس کوارٹر میں ہم لوگ رہتے ہیں جی 152 وہ سٹاف کالج والوں کا کوارٹر نہیں تھا. میں نے یہ کوارٹر 2016 میں ٹی اے پی سے الاٹ کروایا تھا. میرے پاس اس کا الاٹمنٹ لیٹر اور یہ رسیدیں ہیں جو میں نے سکوٹی کی مد میں وہاں پہ جمع کرائی تھی 38,000 سم تھنگ کی مد میں. 2018 میں 2016 میں ہی ان کی آپس میں کوئی خانگی ونڈ ہوئی. انہوں نے ٹی این ٹی کالونی کی پراپرٹی جو ہے وہ تقسیم کی 3 جگہوں پہ. پی ٹی سی ایل, سٹاف کالج, ٹی اے پی اور این آئی ٹی سی نے کچھ کوارٹر جو ہیں وہ اپنی سربراہی میں آپس میں ڈیوائیڈ کیے, لے لیے. ہمارے والا جو کوارٹر ہے جی 152 وہ ان کے بطور وہ پی ٹی سی ایل سٹاف کالج کے حصے میں چلا گیا. انہوں نے ہمیں ایک لیٹر بھیجا کہ جی یہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو لہٰذا آج سے آپ اس کے جو کرایہ ہے, اس کے جو یوٹیلٹی بل ہیں, بجائے آپ ٹی اے پی کو دینے کے سٹاف کالج کو پے کیا کریں گے جی. میں یہ ابھی ان کا ڈسٹریبیوٹ چل رہا تھا, میں نے ان کے سنگل لیٹر کے اوپر از خود وہاں پی ٹی سی ایل سٹاف کالج میں گیا. اس وقت کے جو ڈائریکٹر تھے
رشید احمد ملغانی صاحب، ان کو جا کے میں نے کہا کہ یہ میرے پاس الاٹمنٹ لیٹر ہے، آپ نے مجھے لیٹر بھیجا ہے کہ یہ ہمارے نام پہ ہو، ہمارے حصے میں آ گیا تو ہم نے آپ کو یوٹیلٹی بل دینے ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، یوٹیلٹی بل بھی ہمارا آج تک کوئی پینڈنگ نہیں ہے اور کرایہ بھی کوئی ہمارا پینڈنگ نہیں ہے، یہ رسیدیں ہیں میرے پاس، یہ الاٹمنٹ لیٹر ہے، اب آپ بتائیں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی طرف سے ایک الاٹمنٹ لیٹر جو ہے اسٹاف کالج والوں کی طرف سے G 152 کا، اس لیٹر کے اوپر جاری کر دیا جو TAP نے مجھے جاری کیا ہوا تھا۔ میں نے انہیں کہا، انہوں نے جب مجھ سے پھر سیکورٹی طلب کی کہ جی اب آپ ہمیں سیکورٹی بھی دیں، میں نے کہا سر جی یہ میں نے آپ کو رسیدیں دی ہیں، میری 38,000 سم تھنگ سیکورٹی جو ہے وہ جمع ہے، تو آپ کو اب میں اور کیوں سیکورٹی مہیا کروں؟ انہوں نے کہا جی وہ سیکورٹی TAP والوں کے پاس رہ گئی ہے، وہ سیکورٹی جانیں، آپ جانیں، ہمارا اس سیکورٹی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، آپ ہمیں سیکورٹی جمع کروائیں۔ میں نے ان کو دوبارہ سے 9,000 روپیہ سیکورٹی پھر جمع کروائی، اور اس کے اوپر کہ یہ سیکورٹی مجھے TAP والے ریفنڈ کریں گے تو میں یہ رقم بھی آپ کو دے دوں گا، یا آپ مجھ سے لیٹر لے لیں، آپ نے جہاں کوارٹر لے لیا ان سے سیکورٹی آپ کو پہلے تو لے کے آنی چاہیے تھی، یا جس وقت آپ نے کوارٹر لیا تھا ہمیں موجود ہونا چاہیے تھا، ہمارے سامنے آپ انہیں کہتے کہ جی آپ ہمیں کہتے کہ آپ سیکورٹی ان سے لے لیں، کوارٹر ہم نے لے لیا ہے، آگے آپ سیکورٹی ہمیں جمع کروائیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی چلیں ہم لوگ کر لیں گے۔ اس وقت ان کے جو ایڈمن آفیسر تھے اور دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم اس سیکورٹی کو کسی نہ کسی انداز سے ایڈجسٹ کر لیں گے، آپ جو ہے 10,000 روپے یا 15,000 روپے سیکورٹی جمع کروا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ان کو 9,000 روپے سیکورٹی جمع کروائی جو انہوں نے اپنے الاٹمنٹ لیٹر کے اوپر اس کو مینشن کیا اور وہ کر دیا۔ پھر ہوا یوں جی، یہی کوارٹر G 152 کچھ عرصے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ PTCL نے کچھ کوارٹر جو ہیں وہ پولیس والوں کو دیے ہوئے ہیں، کچھ دیگر ایجنسیز والوں کو دیے ہوئے ہیں، کچھ دوسرے محکموں کو دیے ہوئے ہیں، تو ان سے وہ رینٹ جو ہے ان کی سیلری کے اندر جو ہے اس کے حساب سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ مثلا جتنا ہاؤس الاؤنس پولیس والوں کو ملتا ہے اس حساب سے انہوں نے ان سے اپنا جو کرایہ وہ ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ کسی کا 1,500 ہے تو اس سے 1,500 روپیہ لیتے ہیں، کسی کا 2,000 ہے تو 2,000 لیتے ہیں، جبکہ مجھ سے وہ زیادہ لے رہے تھے۔ تو میرا ایک بھائی لوکل گورنمنٹ میں سیکٹری ہے، یونین کونسل میں اس وقت پہلے TAP یونین ہاؤسنگ سوسائٹی والی یونین کونسل میں تھا، آج کل وہ شاہ محمد یونین کونسل میں ہے، ولیج کونسل میں۔ اسٹاف کالج کی ایک سعید اللہ خان صاحب ایڈمن مینیجر تھے، انہوں نے کہا اگر تم اس کرایہ کو ڈیٹیکٹ کروانا چاہتے ہو تو تم اس کوارٹر کو اپنے بھائی کے نام پہ ٹرانسفر کروا لو تو کرایہ آپ کا کم ہو جائے گا، آپ چونکہ بزنس مین ہو، جرنلسٹ ہو، آپ کا ہم کام نہیں کر سکتے، آپ کا بھائی سرکاری آدمی ہے اس کے نام پہ الاٹ کرواؤ تو یہ کرایہ آپ کا کم ہو جائے گا۔ تو میں نے کرایہ کم کروانے کے لیے وہ کوارٹر جو میرے نام پہ الاٹ تھا، جہاں پہ میری ساری سیکورٹی جمع تھی، وہ میں نے اپنے بھائی کے نام پہ الاٹ کروا لیا جی کرایہ کم کروانے کے لیے۔ اور اس وقت پھر بھائی کے نام پہ کوارٹر الاٹ کروانے کے لیے انہوں نے دوبارہ سے مجھ سے سیکورٹی طلب کی، نہ میری وہ سیکورٹی جو ان کے پاس جمع تھی ریفنڈ کی، اور نہ وہ میری وہ سیکورٹی جو TAP والوں کے پاس تھی وہ ریفنڈ کی، نہ ہی ایڈجسٹ کی، نہ ہی یہ ایڈجسٹ کی۔ مجھے اثر 9 سیکورٹی جمع کروانی پڑی 9,000 روپیہ، اور میں نے 9,000 روپے جمع کروا کے یہ کوارٹر اپنے بھائی کے نام پہ جو ہے الاٹ کروا لیا۔ پھر یہ جھگڑا کیوں ہوا، مسئلہ کیوں ہوا؟ یہ اس طرح ہوا جی، میری فیملی میں میرے ماں باپ نہیں، والدین جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ہم بہن بھائی ہیں آپس میں، ہماری ایک سسٹر سینٹرل جیل پہ رہائش پذیر ہیں جو ہمارا کھانا بھی پکاتی ہیں، کپڑے بھی دھوتی ہیں، اور
سارے ہمارے وہ کام جو کرنے والے ہوتے ہیں والدین کے وہ کرتی ہیں. ہم کھانا کھانے کے لیے تینوں ٹائم سینٹرل جیل پہ ان کے گھر میں آتے ہیں, کپڑے دھلانے کے لیے ان کے گھر میں آتے ہیں, وہیں پہ کھاتے ہیں, وہاں سے کھا پی کے سونے کے لیے ہم اس کوارٹر میں, مذکورہ کوارٹر میں چلے جاتے ہیں رات کے ٹائم پہ. دن کو ہم اگر گھر جائیں بھی تو باجی کے گھر جاتے ہیں, اپنے ہمارے گھر میں جو TNT کالونی میں وہاں پہ نہیں جاتے تھے. تو وہ دن بھر کوارٹر بند رہتا ہے, رات کو وہ کوارٹر آن ہوتا ہے, رات کو وہ چلتا ہے. تو ان کا ایک فائنانس مینیجر ہے جی سید وسیم شاہ, اس نے دیکھا کہ یار ان کے گیس کے یونٹ جو ہیں وہ 20-25 ہوتے ہیں, 30 ہوتے ہیں, 15 ہوتے ہیں, 10 ہوتے ہیں. بجلی کا جو یونٹ ہے وہ بھی کبھی 40 سے زیادہ نہیں ہوئے. تو یہ کیا کرتے ہیں, ٹیمپرنگ کر رکھی ہے انہوں نے. یہ اس نے سوچا اور اس نے ایک ٹیم بھجوائی میٹروں کو چیک کرنے کے لیے. وہ ٹیم آئی, انہوں نے چیک کیا کرنا تھا, انہوں نے ٹیمپر کر کے وہ جو سب میٹر ہیں ان کی جو سپیڈ کنٹرول کرنے والا اور مقرر ٹرنیور پورے کرنے کے بعد وہ یونٹ گرانے والا وہ سکریو ہوتا ہے, وہ اتار کے یہ لوگ لے کے چلے گئے. اب جو ہی اگلے مہینے سے یونٹ لائٹ کے گیس کے اسی طرح آ رہے تھے, کیونکہ ہم گیس وہاں پہ نہانے کے لیے پانی گرم کرتے ہیں, انڈا ابائل کر لیتے ہیں, چائے بنا لیتے ہیں, یا کوئی ریڈی میڈ چیز آ گئی ہے تو اس کو گرم کرنے کے لیے چولہا جلا لیتے ہیں. اس طرح ہم لوگ اسے استعمال کرتے تھے. بہرحال انہوں نے اس کے ساتھ ٹیمپر کیا, وہ میٹر تیز کر دیا جی. میں نے اس کی کمپلین کی باقاعدہ جا کے رشید احمد ملگانی کو, ان کا ایڈمن مینیجر تھا افتخار, اس کو, کہ جی انہوں نے میرا میٹر تیز کر دیا, یہ پیچ اتر گئے, آپ پیچ لگوائیں سب میٹر کو. انہوں نے وہ پیچ کیا لگوانے تھے, انہوں نے وہ میٹر ہی ریپلیس کر دیا اور ڈیجیٹل میٹر لگا دیا, جبکہ پوری کالونی میں میٹر لگے ہوئے سب میٹر, صرف ایک میرا گھر ہے جہاں پہ ڈیجیٹل میٹر لگا ہوا ہے بجلی کا. اور ڈیجیٹل میٹر جب بلک میٹر کے نیچے لگتا ہے تو ٹیکنیکلی وہ اپنی سپیڈ سے بھی 4 گنا زیادہ سپیڈ سے چلتا ہے. اور وہ مسئلہ ہو گیا, میں نے اس کی کمپلین کی ہوئی تھی کہ جی یہ میٹر آپ کا فالٹی ہے, اور وہ پھر انہوں نے کوئی نیا میٹر نہیں لگایا, کسی کا اترا ہوا پرانا میٹر اتار کے انہوں نے ڈیجیٹل میٹر لگایا, جس کی میں نے اس کے لگاتے ہی کمپلین کرنی شروع کر دی اسی سید وسیم شاہ کے پاس کہ جی آپ کا میٹر ٹھیک نہیں ہے, فالٹی ہے, یا تو آپ پہلے والا میٹر لگائیں یا نیا میٹر لگائیں. اس بات پہ بھی انہوں نے 6 مہینے گزار دیے اور میں اوور بلنگ کے پیسے ان کو دیتا رہا جو جمع ہوتے رہے. آخر تنگ آ کے میں ملگانی کے پاس چلا گیا, رشید احمد ملگانی کے پاس. اس نے اپنے سیکورٹی انچارج بابر خان کو کہا کہ جاؤ جی ان کا میٹر چیک کرو اور یہ مسئلہ حل کرو. 1 مہینے تک وہ بھی نہیں آیا, تو میں نے اس مہینے کا بل مئی کا ان کو پے نہیں کیا جی. اسی سال کے مئی کا بل پے نہیں کیا, جس کی لاسٹ ڈیٹ تھی 20 جون. 20 جون کو تک میں نے جمع نہیں کروا. 29 جون کو ان کے گنڈے آئے 14-15 لوگ, انہوں نے نہ کہ صرف بدتمیزی کی, گالم گلوچ کی, یہ اپلیکیشن ہوئی, توڑ پھوڑ کی, میٹر ایک اتار کے لے کے چلے گئے اور ایک وہیں پہ اس کو اوپر سے ڈسکنیکٹ کر کے چلے گئے ہیں, اس کو بھی ڈیمیج کر کے گئے ہیں. یہ ٹوٹل ساری سٹوری ہے جی, ٹرو سٹوری جو ہے. اب آج بھی چونکہ میں میڈیا پرسن ہوں, آج بھی میں یہ میڈیا کے پاس نہ آتا, یہ باتیں ساری میں نہ بتاتا کھل کے ساری سٹوری, کہ یہ کہتے کہ یہ میڈیا میں جا کے معاملات کو اچھال کے فیور لینا چاہتا ہے. میں آج بھی میڈیا کے پاس نہیں آتا, لیکن مجھے انہوں نے بتایا کہ جی سٹاف کالج کے سید وسیم شاہ, آصف, افتخار علی اور مراد شاہ, یہ 4 لوگ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں کہ جی اس نے عدالت میں کیس کیے ہوئے ہیں, یہ جیتے یا ہارے, ہم کیا کریں گے کہ اس کی بجلی ڈائریکٹ لگائیں گے اور پھر سید شاہ کو کہہ کے اس پہ FIR کٹوائیں گے کہ جس نے ڈائریکٹ بجلی لگائی ہوئی ہے, اور پھر FIA میں کیس کر کے اس کو رگڑا دیں گے.
ان کی اس دھمکی جو بلا واسطہ طور پہ مجھ تک پہنچی انڈائریکٹلی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج میڈیا کے سامنے یہ پریس کانفرنس کرنی اور اصل حقائق لانے ضروری سمجھے جی. تھینک یو ویری مچ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کل کلاں کو یہ اس طرح کا کچھ کریں تو یہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے، انتظامیہ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ سید شاہ ان کے ساتھ مل کے بجائے اس کے کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے، فساد نہ برپا کرے، قانون کی عملداری جو ہے اس کو قائم و دائم رکھے، وہ ان کا ساتھ دے کے، گنڈوں کا ساتھ دے کے کالونی کے اندر شریف شہریوں کو پریشان کر رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کر رہا ہے، لا قانونیت کی انتہا کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کے اگر کوئی کوشچن ہو تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں. آپ کا جو شکایت ہے نا آپ کی، وہ شکایت آپ کی انچارج جو بھی ایکس ہے جو بھی ہے انچارج کی خلاف جی تمام افسران کی جناب اس پہ سائن ہوئے ہیں اور کارروائی کے لیے انچارج کو اس پہ کارروائی کرنے سے انچارج نہیں کرا. ٹھیک ہے، آپ کا سارا جو مدعا ہے نا تو یہاں سے آپ کام جو انچارج کام نہیں کرا، انچارج کام کرے گا تو یہ تفتیش کی ساری چیزیں آئیں گی. جی جی ساری چیزیں اس تفتیش میں آئیں گی. آپ کا جو اہم چیز یہ کہ پی آئی پی چوکی کا انچارج سعید شاہ جو ہے وہ افسران بالا کو بھی مطلب کہ بائی پاس کر رہا ہے اور آپ کی جو فریاد ہے، جو کمپلین ہے جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. جی بالکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز کے افسران بالا اس پہ نوٹس لیں. جی بالکل میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایس ایچ او کے احکامات ہیں، سید شاہ نے نظر انداز کیے، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کے احکامات ہیں، سید شاہ نے نظر انداز کیے، اور ایڈیشنل ایس پی ایاز خان کے سگنیچر ہیں جی اس کو بھی اس نے نظر انداز کیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا یا جوتے کی نوک پہ رکھ لیا. سر اب اس میں کوئی ذاتی دشمنی ہے یا نہیں ہے، میں ذاتی دشمنی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کہ میں بلا وجہ فوٹو سیشن کا قائل نہیں ہوں، اور اسٹاف کالج کے یہ جو لوگ ہیں، وسیم شاہ ہو گیا، آصف ہو گیا، افتخار علی ہو گیا اور ایکس وائی زی ہو گئے، یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں ہر وقت چاہتے ہیں کہ کیمرے والے لوگ ان کے آگے پیچھے پھریں. جی جی سر مجھے اپنے ملک کی عدالتوں کے اوپر مکمل بھروسہ ہے. ہم صدر پاکستان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آئی سی یو ان کورٹ، ہم پولیس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آئی سی یو ان کورٹ، اور میں اس وقت 2 عدالتوں میں آلریڈی موجود ہوں، صارف عدالت میں اور شیشن جج صاحب کے پاس، اور مجھے پوری توقع ہے، پوری امید ہے کہ یہاں سے مجھے انصاف ملے گا، پورا انصاف ملے گا، میری داد رسی بھی ہوگی اور جو مجرمان ہیں ان کو سزا بھی ہوگی. جی جی 4 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کے پاس بھیجا، انہوں نے مجھے ایڈیشنل ایس پی صاحب کے پاس بھیجا. ڈائری کے حوالے سے ایک ہی دفعہ نمبر لگتا ہے، بار بار اس کا نام سعید شاہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شاید کوئی مفادات